अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब अहबाब खैर खैरियत से होंगे। ये आज रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। अगरचे अहले सीरत का, मुअर्रिखीन का आपकी यौम विलादत और यौम वफ़ात दोनों के हवाले से कई अक़वाल है और कई महीनों का फ़र्क उसमें नज़र आता है, लेकिन आम तौर पर जिसको तस्लीम कर लिया गया है या जिसको विलादत के दिन के तौर पर हम लोग मनाते हैं, यहाँ पर जो दिन मनाया जाता है तो वो रबीउल अव्वल ही का महीना है और 12 रबीउल अव्वल है। तो इस महीने में आपकी विलादत हुई। हुज़ूर अकरम की यौम विलादत को शाए नशान तरीक़े से मनाने और ना मनाने के हवाले से हमारे यहाँ दो आरा पाई जाती है और उसमें से एक राय के मुताबिक तो इसको बिल्कुल एक बहुत शान व शौकत के साथ इस दिन को बतौर ईद, बतौर खुशी मनाना चाहिए, और दूसरी राय वालों के मुताबिक ये तो बिदत है, दीन में इजाफ़ा है, बल्कि इस तरह से मनाना गुनाह का काम है। तो हम यहाँ पर इस बहस में नहीं पड़ते। जाहिर सी बात है बिदत की एक वहाबियाना ताबीर मौजूद है जिसके गहरे असरात देवबंद मकतब पर भी हमें नज़र आते हैं और बाकी मकातिब ने भी उसके कुछ असरात को कबूल किए हैं। लेकिन इस तरह के चीज़ों को, इस तरह के अय्याम को मनाना, जैसे कि मुहर्रम में अय्याम अज़ा जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग उसको भी बिदत और सुन्नत की बहस में उसको लेकर आते हैं। इसी तरह जश्न ईद मिलादुन नबी को भी। लेकिन हम यहाँ पर इस बहस में पड़े बग़ैर कि भाई जो लोग नाजायज़ समझते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है और उनकी राय क्या है, और जिसको मनाते उनकी राय और उनकी दलील क्या, हम उससे क़त्अ नज़र कर लेते हैं। ठीक है, हम बतौर इस महीने को तस्लीम करते हुए कि ये विलादत का महीना है, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे नबी और नबूवत और नबी के बेसत के मकासिद, इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और इस पे जो बात हम बहुत फोकस जिस बात पे हम रखेंगे वो ये है कि हमारे यहाँ जो मा क़ब्ल सियासी इस्लाम है और मा बाद सियासी इस्लाम, यानी और जो सियासी इस्लाम है, इस तीनों के यहाँ और ख़ास तौर पर जो सियासी इस्लाम वाले हैं जिसका हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसके गहरे असरात है यहाँ के मुसलमानों की मसलकी मजहबी फ़िक्र पर और पूरी दुनिया की मजहबी फ़िक्र पर। इस वजह से हम थोड़ी सी इस पर डिटेल से बात करेंगे कि सियासी इस्लाम वाले बेसत अंबिया के क्या मकासद समझते हैं और उनके क्या दलाइल है, और जो रिवायती मजहबी फ़िक्र है उसके अंदर बेसत के मकासद क्या बताए गए हैं, हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जब नबी या नबूवत के ऊपर बात करते हैं तो इसके ऊपर दो बुनियादी अहले फ़िक्र या दो बुनियादी नज़रियात इसमें पाए जाते हैं। एक तो अहले मज़हब का नज़रिया कि एक इंसानों की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए, चूँकि बहुत सारे सवालात और बहुत सारे मसाइल वो हैं जिसको इंसान अपनी अक़ल और अपने मुशाहिदे और तजर्बे से उसका हल पेश नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक खुदा मौजूद है, हकीम और अलीम खुदा, ख़बीर खुदा, एक हस्ती, मुशख़्ख़स हस्ती के तौर पर उसकी तरफ से इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो इंतज़ाम किया गया माज़रत, और उसके लिए रसूल या नबी को मबूस किया जाता है और उस पर इल्हाम या वही के ज़रिए उसको पैगाम दिया जाता है और उसकी ज़िम्मेदारी को लोगों तक पहुँचाए। तो ये अहले मज़हब का नुक्ता नज़र है नबी। ठीक है, एक मुक़द्दस हस्ती, तमाम इंसानों से में सबसे ज़्यादा साहिब फ़ज़ल हस्ती जो है वो नबी है। जबकि इसके मुकाबले पे हमारे यहाँ मुल्हिदीन का जो एक तबका है या अहले जो मज़हब के मुखालिफीन है, जो बिल्कुल मज़हब को तवहुम परस्ती और जहालत करार देते हैं, तो उसमें एक तो
وہ لوگ ہیں جو ہمارے کمیونزم وغیرہ سے متاثر لوگ ہیں یا کمیونسٹ حضرات ہیں، جن کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ آخرت ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی یہ جو انبیاء جن کو کہا جاتا ہے انسانی تاریخ میں، یہ در حقیقت سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے مفادات کے رکھوالے ہیں، اور ان کے مفادات کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا ہے. تقدیر، خدا کی تقسیم، رزق کے جو ظالمانہ اور غیر منصفانہ اور غیر مساویانہ تقسیم ہے، اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر ان لوگوں نے انقلاب کا اور تبدیلی کا راستہ بند کیا، لہٰذا یہ ان کے اعلی کار تھے. یہ تو کمیونسٹ حضرات کا نقطہ نظر ہے. تیسرا جو نقطہ نظر ہے وہ سیکولر اہل علم کا ہے. سیکولر لوگوں میں سے کچھ تو بہت شائستہ سیکولر ہوتے ہیں جو یہ بات کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ بڑے اس دور کے جینیس لوگ تھے، بہت سمجھدار لوگ تھے، معاشرے کے اندر بہتری لانے کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی ہے تو وہ لوگ تھے. لیکن انہوں نے اس کے لیے جو سہارا لیا، ٹھیک ہے، آسمانی صنعت کا یا وحی اور الہام کا، تو یہ اس دور کے لوگوں کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے، ان لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا. یہ برے لوگ نہیں تھے، یہ بہت اچھے لوگ تھے انسانی معاشرے کے. یہ اہل سیکولر کا خیال ہے. اور جو سیکولر میں بالکل ملحد بھی نہیں ہوئے اور جو مذہب پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مذہب کے حوالے سے غیر جانبدار رہتے ہیں، تو اس میں سے پھر کچھ لوگ اور باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جینیس اور سمجھدار لوگ نہیں تھے، بس یہ معمولی لوگ تھے، اور ان لوگوں نے لوگوں کو اپنے گرویدہ بنانے کے لیے، اپنے ارد گرد جمع کرنے کے لیے، اپنے کچھ مقاصد کے حصول کے لیے ان لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم پہ کوئی وحی آتی ہے. تو یہ مختلف نقطہ نظر ہے، اور ہر نقطۂ نظر والے کے اپنے دلائل ہے، اور اس کے مقابلے پہ اہل مذہب کا. ٹھیک، اچھا، اب اہل مذہب کے اندر جن لوگوں نے جو نبی کو، نبوت کو، رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، وہاں پر پھر یہ سوال یا یہ بحث ملتی ہے کہ بعثت رسول کے مقاصد کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، جو ہمارے ہاں متقدمین کی جو کتابیں ہیں، جو کلام، علم الکلام اور عقائد کی جو کتابیں ہیں، اس میں جو نبوت کی بحث اس کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں بتائی گئی ہے. مثال کے طور پر اس کے لیے آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا لیجئے، شرح المقاصد دیکھ لے، جلد نمبر 5 کے اندر شروع میں اس کے اوپر بحث ہے. اسی طرح اہل تشیع کی عقائد کی کتابوں میں بھی ہر جگہ یہ چیز آپ کو ملے گی. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کو آپ دیکھ لیجئے، علامہ حلی وغیرہ کی. تو ان سب کے اندر نبوت اور نبوت کے مقاصد، بعثت انبیاء کے مقاصد پر بات ہے. لیکن ہمارے ناقص مطالعے کے مطابق ان میں سے کسی نے بھی رسولوں کی بعثت کے کا بنیادی مقصد اور ہدف اصلی اس بات کو نہیں بتایا کہ وہ دنیا میں کوئی اسلامی حکومت یا اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو بتاتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل بے بس ہے، ان سوالوں کا جواب دینا، ایک ثانی کا ایک تصور انسانی عقل میں موجود ہے، لیکن اس کی جملہ تفصیلات سے انسان عقل سے آگاہ نہیں ہو سکتا، اس کو بتانا، تزکیہ نفس، اخلاق کی بلندی، انسان کو کمال تک پہنچانا، یہ سارے چیزیں تو بیان کرتے ہیں. لیکن فوکس کر کے بنیادی مقصد کے طور پر اس چیز کو کہیں بیان نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا گیا ہے کہ انبیاء کے بعثت کا مقصد، ہدف اصلی جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر کوئی اسلامی انقلاب برپا کرے، ٹھیک ہے، مذہبی انقلاب برپا کرے، کوئی مذہبی اسٹیٹ قائم کرے، کوئی اپنی موجود بادشاہوں سے یا جو اقتدار پہ فائز لوگ ہیں ان سے اقتدار کو چھینے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے نہیں بیان کیا. کہیں پر ضمناً یہ بتا دیا کہ سیاست کے حوالے سے بھی کچھ انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے بھی وہی آئی اور انبیاء نے وہ چیزیں بیان کی، لیکن اس کو بنیادی مقصد کے طور پر نہیں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کسی بھی عقیدے کی کتاب کو اٹھا لیجیے، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اس کے بعد 20ویں صدی میں ہم پہنچتے ہیں، جب اسلام کی ایک انقلابی اور سیاسی تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ انقلابی اور سیاسی تعبیر بہت بھرپور انداز سے پیش کی جاتی ہے. اور ہم ابھی تک جمہور جو روایتی فقہی مسالک
کے علاوہ جو مسلم حضرات ہیں یا ان فقہی مسالک کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگ اس سیاسی اسلام سے یا سیاسی اور انقلابی تعبیر اسلام سے بہت زیادہ حد تک متاثر ہے، اور ابھی بھی ہے، اور پچھلے سالوں میں گزشتہ دہائیوں میں تو بہت زیادہ، اور اب ہم چونکہ مابعد اسلامزم کے عہد میں پہنچ چکے ہیں تو اس لیے اب اس کے اوپر تنقید بھی بہت آب و تاب سے ہو رہی ہے، اس کے اوپر لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سیاسی اسلام کے ماننے والے جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد، ان کی بعثت کا ہدف اصلی اور ان کو رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ زمام کار جو ہے، زمام اقتدار جو ہے وہ فاسقوں کے ہاتھ سے، ظالموں کے ہاتھ سے، غیر انبیاء کے ہاتھ سے چھین کر انبیاء اپنی حکومت اور اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایک اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہ بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ جو سیاسی اسلام والے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جن کچھ آیات سے استدلال کرتے ہیں، اسی طرح کچھ مذہبی اصطلاحات کی وہ سیاسی اور انقلابی تعبیر پیش کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان کے دلائل میں سے ایک بہت اہم دلیل جو ہے وہ بعثت انبیاء کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے سیاسی اسلام کے جو نمائندہ لوگ ہیں، میں ان میں سے دو تین کے کچھ ایک دو اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ ان حضرات نے کس طرح سے بعثت انبیاء کے مقاصد میں سے بنیادی ترین مقصد اسی کو قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب مرحوم ہے، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ لکھا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر، جس نے پہلی بار مسلم تاریخ میں قرآن کی تفسیر کی شکل میں، کتابوں کے شکل میں، سوالوں کے جوابات کی شکل میں جس شخص نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا اور جس نے پوری مسلم فکر کو متاثر کیا، ان میں سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم کا نام سر فہرست ہے۔ وہ لکھتے ہیں انبیاء کرام کا مشن کے عنوان سے، پس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے مشن کا منتہائی مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کرے جو خدا کی طرف سے لائے تھے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک، دوسرے ایک بہت معروف اس حوالے سے پاکستان کے تناظر میں خاص طور پر ایک معروف شخصیت ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم، ان کا بھی اس پہ بہت کام ہے۔ انقلابی اور سیاسی اسلام کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم جو ہے بہت صاحب علم و دانش شخصیت، قرآن کی انہوں نے ان کی تفسیر بھی ہے، اب تو شائع بھی ہو گئی ہے ان کی تفسیر۔ ڈاکٹر صاحب کی کئی کتابیں ہیں اس موضوع پر، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہی خیال ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو بعثت انبیاء کا ہدف اصلی، مقصود اصلی کے عنوانات قائم کر کے بہت کچھ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک جگہ لکھتے ہیں سورہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سب نے اس کے لیے جو دلائل جمع کی، ان میں سے جو ان سب کے نزدیک جو مشترکہ دلیل ہے یا جس پہ ان سب نے استدلال جس آیت سے کیا، وہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب بھی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا دوسرا پہلو یہ ہے، یعنی اس میں بعثت انبیاء کا مقصد حقیقی کیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں ڈنکے کے چوٹ پر انقلاب کی بات کی گئی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسی بے باک اور عریاں انقلابی عبارت پوری انسانی تاریخ کے کسی انقلابی لٹریچر میں موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے قرآن تو ایک ضابطۂ زندگی اور نظام حکومت لے کر آیا ہے، یہ اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کے نظام کو عملی طور پر اپنے ملک اور معاشرے میں قائم کریں، اس کے لائی ہوئی میزان کو نصب کریں اور اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے فیصلے کریں۔ ٹھیک ہے، اس طرح بہت سارے ان کے اس حوالے سے بہت مواد موجود تھے جو ڈاکٹر صاحب نے بعثت انبیاء کے مقصد کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ تیسرا ایک شخص جو ہمارے بر صغیر کی حد تک یا ہند و پاک کی حد تک بہت معروف اور متنازع ترین ہے، علامہ غلام محمد پرویز صاحب مرحوم، بہت صاحب علم و دانش شخصیت، بہت قابل احترام ہمارے لیے۔ ان کا بھی بعینہ یہی نقطۂ نظر ہے کہ بعثت انبیاء کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد حکومت الہیہ کا قیام تھا، نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے انبیاء آتے تھے۔ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ رسول کا مقصد خالی واعظ و نصیحت نہیں ہوتا
بلکہ ایک ایسے نظام حکومت کا قیام ہوتا ہے جس میں احکامات خداوندی نافذ ہوں، وعظ و تلقین اور تبلیغ و تفہیم سب اسی مقصد کے حصول کے ذرائع اور اسی منزل کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ وہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس نظام حکومت کا قیام اسی جگہ سے شروع ہو۔ تو یہ ہے محترم علامہ پرویز صاحب، اور یہ تو میں نے آپ کو ان کے ایک دو اقتباسات بتائے نا، بہت زیادہ اس کے اوپر ان لوگوں کی اس پہ گفتگو ہے، اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ بات کی ہے۔ اہل تشیع دنیا میں اس حوالے سے اب تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ آپ آیت اللہ جعفر سبحانی کی تحریریں پڑھ لیں، آپ مصباح یزدی صاحب کی تحریریں پڑھ لیں، آپ مہدی خلخالی صاحب کی تحریریں پڑھ لیں، آپ عبد الکریم آل نجف کی تحریریں پڑھ لیں، بہت کچھ اس پہ لکھا جا رہا ہے۔ یعنی اب سیاسی اسلام کے اوپر جو سب سے زیادہ لٹریچر شائع ہو رہا ہے وہ اہل تشیع دنیا سے، اور خاص طور پر ایران سے اور ان سے متاثر۔ ٹھیک ہے، دیکھیں دنیا کے اندر جو بڑے مراجع اعظام ہے اس کے اندر اس وقت ایران کے بھی کئی ہے، عراق کے بھی ہے، شام وغیرہ کے بھی ہے۔ تو جو ایران اور اس کی ولایت فقیہ سے متاثرہ حضرات ہے یا ان کے زیر اثر جو لوگ ہیں، ان کا تو بہت اصرار ہے اسلامی حکومت، اسلامی نظام، اسلامی انقلاب۔ لیکن اس کے مقابلے پہ اگر آپ آقا سستانی صاحب کو دیکھ لیں تو وہاں پر بالکل اس حوالے سے سناٹا ہے، وہ بات ہی نہیں کرتے اس پہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ تو اب یہاں پر چونکہ موضوع یہاں پر نہیں ہے، ہم جب آگے ان پہ بات کریں گے سیاسی اسلام کی پوری تاریخ پہ اور اس کی جو ابتدائی شخصیات اور اب موجودہ شخصیات پہ، تو ہم بات کریں گے کہ اہل تشیع کی ہاں بھی اسلام کی جو سیاسی فکر ہے وہ کس طرح سے آئی، اور امامت کے تصور کے ساتھ ولایت فقیہ کا جو تصور ان لوگوں کے ہاں ہے، اس ولایت فقیہ سے کس طرح سے سیاسی اسلام کا مفہوم اخذ کیا گیا، ان پہ ہم پھر بات کریں گے۔ یہاں پر ہم صرف مقصد بعثت انبیاء کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ امام خمینی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد معاشرے کا اصلاح تھا۔ وہ سب اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے کہ فرد جتنا بھی عظیم ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے قربانی دے، اگرچہ وہ فرد روئے زمین کی سب سے عظیم شخصیت ہی کیوں نہ ہو۔ جب معاشرے کی مصلحت اس شخص کی قربانی میں مضمر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی دے۔ اسی مقصد عظیم کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا اور اپنے ساتھیوں سمیت قربانی پیش کی۔ ضروری ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25 کا حوالہ انہوں نے یہاں پر دیا ہے۔ امام حسین کی شہادت کا مقصد ہی یہی تھا کہ عدل الہی کو قائم کیا جائے اور بیت اللہ کی حفاظت کی جائے۔ سید الشہداء کی زندگی، امام مہدی کی زندگی اور آدم سے لے کر خاتم النبیین تک انبیاء کرام کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ ظلم کے مقابلے پر عدل کی حکومت قائم کی جائے۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء کا مقصد انہوں نے یہی بیان فرما دیا۔ ایک اور جگہ امام خمینی لکھتے ہیں، حقیقت میں انبیاء کرام کی سب سے اہم ذمہ داری یہ تھی کہ وہ انصاف پر مبنی اجتماعی نظام قائم کریں جس میں احکام اور قوانین کا اجرا ہو۔ یہ مقصد اس آیت سے واضح ہوتا ہے، یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 سے۔ بے شک انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو انصاف پر مبنی اجتماعی روابط کی بنیاد پر تنظیم و ترتیب دیں اور انسان کی قدر و منزلت کو سیدھا کریں، اور یہ چیز حکومت کے قیام اور احکامات کے اجرا کے ذریعے ممکن ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اہل تشیع کے ہاں اور خاص طور پر ایران سے جو لٹریچر آ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر زیادہ زور ان کا یہاں پر ہے، تو ادھر بہت اس پہ کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر محمد تقی مصباح یزدی صاحب حیات ہے، انہوں نے بھی اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، ان کی ساری کتابیں آپ دیکھ لیجئے۔ تو جیسے ہمیں لگتا ہے نا کہ متقدمین شیعہ تفسیر اور فقہ اور کلام کو پڑھے تو لوگ ذرائع تفنن یہ بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے حضور اکرم جو ہے وہ مولا کائنات کی امامت کا اعلان کرنے یا اہل بیت کی فضیلت کو ہی بیان کرنے تشریف لائے تھے۔ ہر آیت سے، ہر روایت سے کہیں نہ کہیں یہ چیزوں لوگ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ انبیاء کرام یا رسول اکرم آئے اسی لیے تھے کہ ایک ولایت فقیہ ٹائپ کی، یعنی یہ تب چونکہ ولایت فقیہ تو نبوت اور امامت کی بات کا ہے، لیکن حکومت اسی طرح کا قائم کرے، کوئی اسلامی حکومت۔ تو یہ تقی مصباح یزدی صاحب جو ہے وہ ان کی کتاب الحکومت الاسلامیہ و ولایت الفقیہ، تو اس میں انہوں نے حکومت کی ضرورت پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر نقلی دلائل دینے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات پائی جاتی ہیں جن کا تعلق انبیاء سابقین، رسول اکرم اور ما بعد رسول کے ساتھ ہے، جن میں حکومت کا مقام بیان کیا گیا ہے اور لوگوں کو مکلف بتایا گیا ہے کہ وہ اس حکومت کی اطاعت کرے۔ ٹھیک ہے، ان میں بھی انہوں نے بھی سورہ الحدید کی اسی آیت سے استدلال کیا ہے جو میں آپ کے سامنے
آیت ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آیت نمبر 25۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے صاحبان علم و دانش ہے ان لوگوں کو، اب ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک چیز کو رسول کی یا انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی ہدف، بنیادی مقصد بیان کریں گے تو اس کا ٹیکسٹ کے اندر، متن کے اندر واضح دو ٹوک الفاظ میں ذکر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو قرآن مجید ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی آیت اس طرح سے دو ٹوک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس آیت سے سب نے استدلال کیا اور جس آیت سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وہ ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 25۔ اس آیت کا ترجمہ آیت ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ٹھیک ہے، ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی اور ترازو کو بھی نازل کیا تاکہ لوگ قائم ہو جائے انصاف پہ، ٹھیک۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام اس لیے آئے ہیں کہ وہ لوگوں کو انصاف پر قائم کر یا انصاف پر مبنی کوئی حکومت یا ریاست قائم کر، یہاں پر تو یہ کہ تاکہ لوگ کھڑے ہوں، لوگ قائم ہو جائے عدل کے ساتھ، یا ٹھیک ہے، تاکہ لوگ انصاف کو قائم رکھے، آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے، یعنی وہ اپنی انفرادی زندگی میں وہ جس عہدے پر، جس ذمہ داری پر وہ فائز ہے اس ذمہ داری کو ادا کرتے وہ عدل کا دامن تھامے رکھے۔ یعنی انبیاء کی تعلیم کا مقصد تزکیہ نفس کرنے کے بعد انسان کے رویے کے اندر اس کی عادت ثانیہ بن جائے عدل کرنا، انصاف کرنا، ٹھیک۔ لیکن ان سب نے پھر اس آیت کو استدلال، اور پھر آگے چونکہ انزلنا الحدید بھی ہے کہ ہم نے لوہے کو اتارا، تو پھر بات تو بن گئی نا کہ بھئی دیکھو عدل کا قیام بھی آ گیا اور پھر لوہا، تو پھر لوہے کے ذریعے یعنی طاقت اور اقتدار، طاقت اور قوت کے ذریعے ہم اس اقتدار کو حاصل کریں گے۔ خیر یہ بہت تفصیل میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں یہاں پر بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ ان اہل علم و دانش نے جو سیاسی اسلام کے بانی اور اس کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں نے یہ تو بتا دیا کہ بعثت انبیاء کا بنیادی مقصد یہ ہے، لیکن اس کے لیے دلیل ایک تو یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اچھا اور کہاں سے لیتے ہیں یہ لوگ؟ اس کے لیے آپ ذرا قرآن کی کچھ اصطلاحات ہے، کچھ الفاظ ہے جس کا وہ بہت گما پھرا کر مفہوم پیش کریں گے تو کہیں گے کہ دیکھا اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم قرآن میں جتنے بھی انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں آپ ان میں دیکھیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ ہم نے رسول کو، فلاں رسول کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور پھر مثال کے طور پر سورہ اعراف کے اندر حضرت نوح سے لے کر شعیب تک بہت سے انبیاء کا نام لے کر کہا کہ ہم نے اس نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا، کیا پیغام دے کے؟ یہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو نوح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں خدا کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب ان انقلابی اور سیاسی مفسرین نے لفظ عبادت اور لفظ الہ کا مفہوم سیاسی کے اخذ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت آسانی سے دستیاب جو کتاب ہے سید ابو العلا مودودی مرحوم کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح، اس کو پڑھ لیجئے، ان کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے، امام خمینی کی تحریریں آپ پڑھ لیجئے، یہ مصطفیٰ یزدی صاحب کی تحریریں پڑھ لیجئے، ان کی ایک کتاب ہے اسئلۃ وردود جو سوالات لوگوں کی طرف، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ امام سید مودودی صاحب کو یا پرویز صاحب کو یا سید قطب صاحب کو پڑھ رہے ہیں، یعنی جس انداز سے انہوں نے ان اصطلاحات کا مفہوم سیاسی کر دیا، حالانکہ پوری 14 سال کی تاریخ میں یہ چیز نہیں نظر آتی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ دلیل کہ جب کہا کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ہر نبی نے کہا کہ اعبد اللہ، تو انہوں نے کہا عبادت کا کیا مطلب؟ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے یا اس کی پرستش اور عبادت کرے، بلکہ اس کا مطلب ہے پوری طرح سے غلامی اختیار کرنا، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو، تو عبادت کا مطلب بھی یہ ہو گیا۔ سورہ النحل میں ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ٹھیک ہے، ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا اور اس رسول نے پیغام یہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ اب یہ طاغوتی نظام، طاغوتی حکومت کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، تو اب وہ طاغوت کا مفہوم بھی سیاسی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ جو سیاسی اسلام کے قائل اہل علم ہے ان کی یہ دلائل ہے۔ اچھا جو ما بعد سیاسی اسلام کے اہل علم یا جو لوگ انبیاء کرام کی بعثت کا حقیقی اور بنیادی مقصد اور ہدف اس کو نہیں مانتے کہ وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ حکومت الہیہ کو قائم کرے، تو وہ پھر
اپنے حساب سے اہل دانش نے کچھ مختلف چیزیں بیان کی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ انبیاء کو حکومت کرنے کا موقع بھی ملا، ٹھیک ہے، خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس حوالے سے انقلابی سیاسی مفسرین کے لیے تو بہت بڑا حوالہ ہے کہ دیکھو حضور نے کر کے دکھایا، وہ آئے اسی لیے تھے۔ تو اگر یہی مقصد تھا تو پھر جن انبیاء نے نہیں کیا یا نہیں کر سکے تو کیا نعوذ باللہ وہ ہدف اصلی سے کو حاصل نہیں کر سکے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی وہ سب سے مقدس ہستیاں ہیں، خدا کی نمائندے ہیں وہ، تو اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کو انہوں نے حاصل کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی خدا کے پیغام کو بلا کم و کاست پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی پوری توانائی صرف کر کے پہنچا دینا، لوگوں کی اخلاقی نظم اور تربیت کرنا، تو اس کے لیے انہوں نے کیا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ حکومت قائم کرنے آئے تھے تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ پھر ماننا پڑے گا کہ ہر نبی نے اسی کے لیے کوشش کی، جبکہ قرآنی آیات سے یہ چیز ثابت نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ جو سیاسی انقلاب کے اوپر جو تنقید کرنے والے اہل علم ہے ان میں سے بہت ساروں کا یہ خیال ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کو حکومتیں کرنے کا جو موقع ملا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ٹھیک ہے، ایک موقع مل گیا، اور آج بھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو بھی کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ زندگی کا ہدف اور مقصد اصلی اور منشاء زندگی اسی کو بنا لیں، بلکہ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نعمت کے طور پر، ایک آزمائش کے طور پر، ایک امتحان کے طور پر کہ آپ کو یہ چیز ملی، آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ مابعد جو سیاسی اسلام اہل مفکرین ہے ان کا یہ خیال ہے کہ انبیاء کی بعثت کا ہدف اصلی اور مقصد بنیادی مقصد یہ نہیں تھا، اس کے لیے پھر وہ آیتیں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں جن آیتوں میں کھلے واضح دو ٹوک الفاظ میں بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے اس کو دیکھ لیں۔ مثال کے طور سورہ البقرہ کی آیت ہے، حضرت ابراہیم کی دعا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے نبی اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان پہ تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ تین چیزیں بتائی بعینہ، یہی تین چیزیں سورہ اسی سورت کی آیت نمبر 151 میں بھی ہے، اور بعینہ یہی تین چیزیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی ہے، اور یہی تین چیزیں جو ہے وہ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 کے اندر بھی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 آپ دیکھ لیجئے، جس میں رسول اکرم کے بعثت کے مقاصد میں سے کچھ چیزیں بیان کی، وہاں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ آپ حکومت الہیہ کو قائم کرے اور آپ کی تتبع میں پوری امت پہ یہ کوئی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جن تمام اعمال کو خدا نے نجات و سعادت کا ایک ذریعہ بتایا ہے ان میں بھی کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے اپنی جان لگا دو، کوشش کرو تو پھر آپ نجات و سعادت کے مستحق ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں۔ تو سیاسی اسلام والوں نے ان چیزوں کو اخذ کیا ہے کچھ آیات کی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان اہل علم حضرات کا نقطہ نظر ہے جو سیاسی اسلام کو نہیں مانتے لیکن وہ آزاد خیال مفکرین ہے۔ اچھا، بہت سے وہ اہل علم ہے جو روایتی مسلکوں سے جن کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، جو اپنا رشتہ 1400 سال تک جو تعبیر تشریح ہو رہی ہے اس سے نہیں توڑتے۔ ایک تو جدید آزاد خیال اہل علم سیاسی انقلابی مفکرین ہیں جن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے وہ ہے جو ناقدین ہے اور جو بالکل جیسے آپ غامدی صاحب وغیرہ کو لے لیجئے، ٹھیک ہے، ان کا وہ بالکل ایک جو قرآن کی تعبیر و تشریح کرتے تو ایک نئے انداز سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ مہدی بازرگان صاحب کو لے لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ عبدالکریم سروش صاحب کو لے لیں، اسی طرح آپ حسین نصر صاحب کو لے لیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ جابری صاحب کو لے لیں، اور ڈاکٹر حمود عاملی صاحب کو لے لیں، ٹھیک ہے، لبنان کے شیعہ سنی دونوں طرف اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو سیاسی اسلام پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ 14 سال کی تعبیر سے جوڑ کے بھی رکھتے ہیں، یعنی روایتی مسلک اس کے ماننے والے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر دیوبند حنیفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے اہل علم بھی ہے، اور اثنا عشری جو مسلک ہے شیعہ مسلک، اس کے بھی صاحبان علم و دانش ہے جو اپنے آپ کو ان آزاد خیال اہل علم کی لائن میں نہیں رکھتے جو اپنی تعبیر کو پیش کرتے ہوئے متقدمین سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی اسلام ہے اور جس طرح سے انہوں نے اسلام کی تعبیر و تشریح کی، یہ
1400 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی اور جو انہوں نے مقصد بعثت انبیاء کے مقاصد میں اس کو بنیادی مقصد کی حیثیت سے پیش کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابوالحسن علی ندوی صاحب کی کتاب میں دیکھ لیجئے، مولانا تقی عثمانی صاحب کی آپ جو سیاسی نظریات بہت معروف کتاب ہے، اس کے اندر اس پہ تنقید ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی ہے۔ تو ایک تو ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا متقدمین متکلمین، ٹھیک ہے، انہوں نے جب بعثت انبیاء کے مقاصد بیان کیے تو اس کے اندر اس بنیادی چیز کو نہیں بیان کیا۔ پھر ہے سیاسی اسلام والے جنہوں نے بہت فوکس کر کے اس چیز کو بیان کیا۔ پھر وہ لوگ ہیں جو مابعد سیاسی اسلام کے لوگ، جن کو ہم کہیں گے جنہوں نے سیاسی اسلام پہ تنقید کی۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک آزاد خیال اہل علم اور ایک روایتی اہل علم، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کا یہ خیال ہے کہ جو سیاسی اسلام کے مفکرین نے بعثت انبیاء کے بنیادی ہدف اور مقصد کے طور پر حکمت الہی کے قیام کو جو بیان کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلیل نہیں ملتی۔ تو یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ ربیع الاول کے حوالے سے ماہ مبارک ہے حضور اکرم کی ولادت باسعادت کا، تو میں نے سوچا کہ اسی حوالے سے پھر آپ کے سامنے نبوت کی حقیقت ملحدین کے خیال میں، اہل مذہب کے خیال میں، اور جو سیکولر اہل علم ان کے خیال میں جو مذہب کا اور وحی اور الہام کو اس طرح سے نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اس میں سے میں نے کہا کہ 2-3 طرح کے لوگ نکل آتے ہیں۔ پھر اہل مذہب میں سے میں نے یہ چاہا کہ بعثت کے مقاصد بیان کروں۔ تو ظاہر سی بات ہے سرکار نے کہ بعثت کے بعد جب آپ نے 23 سال کے عرصے میں جس جان فشانی کے ساتھ آپ نے خدا کا جو پیغام آپ کو ملا تھا اس کو آپ نے پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک حکومت بھی قائم ہوئی، ٹھیک ہے، ایک سیاسی بالادستی آپ کو حاصل ہو گئی اس معاشرے کے اندر۔ اب اس سیاسی بالادستی کی 2 توجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ جو ہمارے ہاں قانون اتمام حجت والے لوگ ہیں، اہل غامدی صاحب کے جو ماننے والے، ان کا خیال کہ یہ خدائی فیصلہ تھا اور اس کا مقصد اتمام حجت کے بعد اس مخالفین کی سرکوبی اور اس سرزمین عرب پہ صرف دین اسلام اور دین توحید کو برقرار رکھنا تھا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے، اور یہ چیز آپ کو حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن نہ یہ آپ کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا، اور نہ ہی امت کے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کو بیس بنا کے پوری دنیا میں حکمت الہیہ کے قیام کے لیے جد و جہد کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، ٹھیک۔ باقی صوفیاء کرام اپنے حساب سے مقصد بعثت کو بیان فرماتے ہیں۔ فلسفی حضرات کا بھی تھوڑا سا جو بیان کرنے کا انداز اور طریقہ وہ ذرا سا مختلف ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مختلف اور نظریات۔ تو حضور اکرم نے ظاہر سی بات ہے ایک حکومت قائم فرمائی، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کے ہم لوگ آج کی دنیا میں بھی اس بات پہ بحث کر رہے ہیں، افغانستان میں جو کچھ ہوا اور ایران میں جو کچھ ہے، سعودی عرب میں جو کچھ حکومت کا نظام کا سسٹم جو قائم ہے، برونائی دارالسلام میں جو کچھ نظام قائم ہے، اور خود آپ لوگوں کا ملک جو پاکستان ہے اس کے اندر بھی جو اس حوالے سے نعرہ بلند ہو رہا ہے، تو یہ سب کیا بنیاد وہ بناتے ہیں کہ حضور نے حکومت کو قائم کیا، تو اب امت کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی قائم کرے۔ تو میں نے یہ ولادت کا مہینہ ہونے کے حساب سے تھوڑی سی اس پہ بات کرنا میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے جو ناظرین ہے، ہمارے احباب ہے، ان سے تھوڑی سی اس پہ گفتگو ہو جائے۔ آپ سب کو بہت زیادہ جشن آمد مصطفیٰ مبارک ہو، ٹھیک ہے، اور جو لوگ اس کو بدعت سمجھتے ٹھیک ہے وہ نہ منائے، لیکن جو اس کو بدعت نہیں سمجھتے ان کو چاہیے کہ اس کو دھوم دھام سے منائے۔ لیکن دونوں طرف، یعنی جو بدعت بھی سمجھتے یہ کہتے ہیں وہ اس کو اتنا نہ وہ کرے کہ جیسے کہ یہ کوئی بالکل ہی خدا رسول کی مخالفین کا کوئی عمل، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عشق اور محبت کی جذبات ہے جس کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہنا چاہیے جو نہیں منا رہے وہ کوئی عشق محبت نہیں، ان کو بالکل ہے۔ پھر ہمارے ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ چراغاں کرنا اور یہ جشن منانا، کیا ان کی پیروی کرو؟ تو کس بدبخت نے کہا نہیں کرو؟ مطلب جو لوگ چراغاں کرتے ہیں، جو لوگ جشن مناتے، کیا وہ پیروی کی بات نہیں کرتے؟ کیا وہ حضور کی پیروی نہیں کرتے؟ بالکل کرتے، بلکہ وہ بہت زیادہ کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جس طبقے نے اس کو بہت زیادہ اس دن کو جو لوگ مناتے ہیں ہمارے ہیں وہ بریلویوں کا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں جس انداز سے وہ کیا حضور اکرم کی
ان کے اپنے فہم کے مطابق وہ آپ کے ایک ایک سنت عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یعنی یہ بات نہ کرے کہ ان کی سیرت پہ عمل کرے، دن منانا کچھ نہیں. دن منانا اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے، سیرت پہ عمل کرنا بالکل مطلوب ہے، اور کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا. تو بس یہ کچھ گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے اندر میں بنیادی چیز یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ نبوت اور نبی کے بعثت کے مقاصد کے حوالے سے جو مختلف نقطہ نظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اس پہ کوئی سوال ہے، کوئی تنقیدی رائے ہے، کوئی تبصرہ ہے، تو آپ بالکل آزادانہ انداز سے اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو کمی کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے اس پہ کھل کے آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں. آپ کی تنقیدی رائے کا خیر مقدم کیا جائے گا.